नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। हमारा आज का टॉपिक है नमाज की अहमियत। कुरान में नमाज से मुतालिक हमें बहुत सी आयात मिलती हैं जिनसे नमाज की अहमियत का अंदाज़ा होता है। इसी तरह से अहादीस भी मिलती हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने देखा नहीं, गौर नहीं किया कि बेशक अल्लाह ताला की तस्बीह कर रहे हैं वो सब जो ज़मीन और आसमानों में हैं, और परिंदे भी पर फैलाए हुए, यानी वो भी उड़ान में अल्लाह की तस्बीह करते हैं। हर मखलूक को अपनी नमाज का तरीका मालूम है और अपनी तस्बीह का, और अल्लाह को सब मालूम है जो भी वो कर रहे हैं, यानी कौन कितनी तस्बीह कर रहा है और कैसी कर रहा है। इस आयत से पता चलता है कि हर एक को अपनी सलात का तरीका पता है। गोया सारी मखलूक पर सलात है, हर एक का तरीका अलग है, हर एक का अपना तरीका है और इंसानों का अपना तरीका है। फिर कुरान में नमाज का कसरत से ज़िक्र है। सूरह बकरा में है, व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकाऊ मअर्राकीन, और नमाज कायम करो और ज़कात दो और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। इसी तरह सूरह बकरा आयत 238 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपनी नमाज़ों की हिफाजत करो, ख़ास तौर पर दरमियान वाली की, यानी असर की नमाज, और अल्लाह के लिए बाअदब खड़ी रहा करो। नमाज की अहमियत इस बात से भी पता चलती है कि अल्लाह ताला रोज़ाना 2 बार फरिश्तों से बंदों की नमाज की ख़बर लेते हैं। अल्लाह ताला ये नहीं पूछते कि आज मेरे बंदों ने क्या खाया, क्या पहना, क्या किया, नहीं, बल्कि नमाज के बारे में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास दिन में और रात में फ़रिश्ते बारी बारी आते हैं और वह नमाज फ़जर और नमाज असर में जमा होते हैं। जो फ़रिश्ते रात को तुम्हारे पास रहें, वो जब आसमान पे जाते हैं तो उनसे रब पूछता है, हालांकि वो अपने बंदों का हाल खूब जानता है, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? वो कहते हैं, हमने इस हाल में छोड़ा कि वो नमाज पढ़ रहे थे, और इस हाल में उनके पास पहुँचे कि वो नमाज पढ़ रहे थे। ये फ़रिश्तों की गवाहियाँ हैं। किसके लिए? नमाज पढ़ने वालों के लिए। इसके बारे में कुरान में भी ज़िक्र आया है। सूरत हूद आयत नंबर 114 कि दिन के दोनों सिरों पर नमाज कायम किया करें और रात की घड़ियों में भी, यकीनन नेकियां बुराइयों को दूर करती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हर नमाज का वक्त शुरू होता है तो एक मनादी करने वाले को भेजा जाता है। वो कहता है, ए आदम अलैहिस्सलाम के बेटो, उठो और उस आग को बुझाओ जो तुमने अपने नफ्सों के लिए जलाई है, यानी गुनाहों की आग। तो वो खड़े होते हैं, वज़ू करते हैं, तो उनकी आँखों से उनके गुनाह झड़ जाते हैं, और जब वो नमाज पढ़ते हैं तो उस नमाज और पिछली नमाज के दरमियान जो वक्फ़े में उनसे गुनाह हुए होते हैं वो बख्श दिए जाते हैं। इंसान हल्का हो जाता है। इस हदीस की रोशनी में हम उस मुनादी को महसूस कर सकते हैं। फिर ये कि नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। 1. गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। 2. नमाज कायम करना। 3. ज़कात अदा करना। 4. हज करना। और 5वां रमज़ान के रोज़े रखना। तो नमाज इस्लाम का एक अहम रुकन है, हकीकी ईमान की अलामत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सतून है, पिलर, यानी जिस पर इमारत खड़ी होती है। तो जब किसी चीज़ का सतून ही बाकी ना रहे, पिलर ही कायम ना रहे जिस पर वो इमारत कायम है, तो फिर बाकी सब चीज़ें भी गिर जाती हैं। फिर नमाज इस्लाम की बुनियादी तालीम है। एक देहाती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इस्लाम क्या है?
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنا۔ اس نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نماز مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یعنی اسلام کی عمارت نماز ہی ہے۔ اور پھر اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز کے لیے اسپیشلی بیعت لینا۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کے اقرار پر بیعت کی۔ نماز اور اسلام کفر اور شرک میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی اور اس کے کفر و شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے، یعنی مومن ہونے کی پہچان کیا ہے؟ نماز۔ قرآن میں نماز کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ ایمان۔ تو اگر نماز ہی چھوڑ دی تو پھر ایمان ہی گیا۔ صحابہ جو تھے وہ اعمال میں سے کسی چیز کو ترک کرنا کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ نماز چھوڑنے کو وہ کفر سمجھتے تھے۔ نمازوں کی حفاظت کے لیے خود اللہ نے بھی حکم دیا ہے، کہیں بھی کیسے بھی حالات ہوں نماز نہیں چھوڑنی۔ گھر میں ہیں، باہر ہیں، شادی میں ہیں، جاب پر ہیں، بیمار ہیں، کیسے بھی حالات ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، کسی حال میں نماز نہیں چھوڑنی۔ نہ نماز کسی حال میں معاف ہے۔ دنیا کے کاموں کی وجہ سے نمازوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ حالت جنگ میں بھی اللہ نے نماز کی حفاظت کے لیے بولا ہے۔ قرآن میں ہے حالت خوف میں ہو تو خواہ پیدل ہو یا سوار، جیسے ممکن ہو نماز ادا کرو، مگر جب امن میسر آئے تو اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا۔ یعنی گھر کی نماز اور حالت جنگ خوف کی نماز میں فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت بیماری کی حالت میں بھی نماز کی فکر نہیں چھوڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخری ایام میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بوجھل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سوچیں ایک انسان انتہائی بیمار ہے اور اس حالت میں بھی اپنی ہی نہیں نہ صرف نماز کی بلکہ دوسروں کی بھی نماز کی فکر ہے۔ آپ نے فرمایا میرے لیے ایک ٹب میں پانی رکھو، ہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کے لیے کھڑے ہونے ہی لگے تھے کہ آپ پر پھر بے ہوشی طاری ہوگی۔ جب افاقہ ہوا تو پھر یہی سوال پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا میرے لیے ایک پانی کا ٹب رکھو۔ آپ جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ بے ہوشی آپ پر طاری ہو گئی۔ سبحان اللہ، بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں اور غسل لے رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ نماز پڑھا سکیں، نماز کے لیے جا سکیں۔ اور دیکھیں خبر بھی لے رہے ہیں، اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ ہم بیماری میں کیا کرتے ہیں، ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ سفر میں، شادی میں، بہت سے معاملات میں ہم نماز سے ایسے غافل ہوتے ہیں، ایسے چھوڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں جیسے معاف کروا کے بیٹھے ہوں۔ نماز ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہم اس میں دعا بھی کرتے ہیں، اس سے ہمارے گناہ بھی جھڑتے ہیں، ہمارا انجام بہتر ہوگا۔ نماز حقیقی ایمان کی علامت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا آخری کلام یہ تھا کہ نماز کی حفاظت، نماز نماز، الصلاۃ الصلاۃ، اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ حقوق العباد میں سب سے نچلے طبقے کو دیکھیں، ان لوگوں کی بات کی، اور حقوق اللہ میں نماز کی۔ یہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ تھے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری جو وصیت تھی جاتے ہوئے وہ یہی تھی کہ نماز نماز، اور یہی کہتے کہتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کھڑکھڑانے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک رکنے لگی۔ قبر میں انسان کی حسرت یہی ہوگی کہ وہ کاش نماز پڑھ لیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔
یعنی قیامت کے دن جو امتحان کا دن ہے، اس دن کا پہلا پرچہ نماز کا ہے۔ حل تو یہاں ہمیں کرنا ہے، مگر رزلٹ اس کا سب سے پہلے وہاں سامنے رکھا جائے گا۔ صرف یہ نہیں کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی تھی، بلکہ اس کا بھی امتحان ہے کہ کب پڑھی تھی، وقت پہ پڑھی تھی، کتنی پڑھی تھی، تاخیر سے پڑھی تھی، قضا کر کے پڑھی تھی، سنت کے مطابق پڑھی تھی، یا پھر نماز کو صرف نماز ہی کے لیے لیا تھا، کیا اس کو اس کا حق ادا کر کے ادا کیا تھا۔ تو پہلا حساب نماز کا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے۔ سوال پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور سب سے زیادہ کیا پسند ہے۔ کبھی آپ کے دل میں یہ سوال آیا کہ میں جانوں، مجھے پتہ چل جائے میرے رب کو، میرے مالک کو سب سے زیادہ کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ یہ سوال وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں رب کی محبت ہو، اللہ کی محبت ہو، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی پسند اور ناپسند جاننے کے بارے میں شوقین ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو واقعہ ہی اللہ سے محبت ہے اور آپ کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ آپ اپنے رب کو راضی کر سکیں، تو اسے خوش کر سکیں، تو یقیناً آپ پوچھیں گے کہ کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر میں نے کہا کون سا؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو گویا حقوق اللہ میں سے سب سے بڑھ کر جو چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک ہی بات کو 3 بار فرمایا، کیونکہ اگر کسی نے ایک بار نہ سنی تو دوسری بار سمجھ لے، اور اگر دوسری بار نہیں سمجھی تو تیسری بار سمجھ جائے۔ ایک ہی بات کا تکرار کرنا ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم اس بات کو اہمیت دیں۔ کیا معنی ہے نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو؟ کہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا یا پوچھ ہوگی تو جواب دینا ہوگا۔ تمہاری پوچھ ہوگی، پھر کیا جواب دو گے؟ قرآن میں سورۃ اعلیٰ آیت نمبر 14-15 میں ہے، بے شک اس نے فلاح پالی جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ یعنی کہ جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، کیونکہ جو انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو وہ پھر نماز کو بھی ترک نہیں کرتا، تو انشاءاللہ پھر وہ فلاح بھی پائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ اسی طرح سے پھر کفر، شرک اور منافقت کے بارے میں بھی بولا گیا ہے، یعنی کفر، شرک اور منافقت، ان تینوں چیزوں سے برات کے لیے بھی ثبوت کس چیز سے دینا ہے ہمیں؟ نماز سے۔ یعنی کفر سے بھی بری و ذمہ انسان کب ہوگا؟ جب وہ نماز ادا کرے گا۔ منافقت سے بھی کب وہ نکلے گا؟ جب نمازیں درست ہوں گی۔ شرک سے بھی کب پاک ہوگا؟ جب نماز درست ہوگی۔ یعنی انسان شرک سے انسان کو بچانے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ قرآن میں سورہ روم میں ہے، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی مشرک نہ بنو۔ تو گویا نماز کا نہ پڑھنا، جہاں کفر بھی ہے وہاں نماز کا نہ پڑھنا منافقت کی علامت بھی ہے، اور اسی طرح نماز نہ پڑھنا شرک بھی ہے۔ ترک نماز کوئی معمولی جرم نہیں، یہ تمام خرابیوں کا مجموعہ ہے۔ سورۃ ماعون آیت نمبر 4 اور 5 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے وہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں، یعنی کہ جو لوگ نماز نہیں ادا کرتے، جو اپنی نماز نہیں پڑھتے، جو بھولے ہوئے ہیں اس فرض کو، ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ ان کے لیے ہلاکت کا معنی ہے کہ کوئی کامیابی نہیں ہے اور آخرت کا خسارہ ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بعض دوشیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکالیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہچان کر دوزخ سے نکال دیں گے، یعنی لوگ
یہ والے جو ہوں گے دوزخی ایمان والے بھی ہوں گے، نماز پڑھتے بھی ہوں گے، مگر کچھ اور قصور یا گناہ ایسے کیے ہوں گے جن کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے ہوں گے۔ پھر جب وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت چکے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو نکالا جائے گا، تو فرشتوں کو حکم دیں گے تو وہ ان کو کس چیز سے پہچانیں گے؟ سجدے کے نشانوں سے۔ یہ ہیں وہ لوگ، انہیں نکال لو، کیونکہ سجدے کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو حرام کر دیا ہے، وہاں آگ کا اثر نہیں ہوگا۔ جو سجدے کی جگہ ہیں مثلاً ہاتھ ہیں، گھٹنے ہیں، جیسے 7 اعضاء پر سجدہ ہوتا ہے، تو ماتھا، ناک، پاؤں، اور ان پر آگ نہیں لگے گی۔ فرمایا سب سے افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، یعنی جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرمائے، اسے چاہیے کہ وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ جب بھی غم، دکھ، تکلیف، پریشانی کی کثرت ہو تو نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں اپنے بابرکت اور بلند قدر پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا، بس اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے کہا اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات پر بحث کر رہے ہیں، یعنی کس موضوع پر ڈسکشن جاری ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بار یہ مجھ سے پوچھا، میں نے ہر بار یہی جواب دیا۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنی چھاتی کے درمیان محسوس کی۔ پھر میرے لیے ہر چیز ظاہر ہو گئی اور میں نے سب کو پہچان لیا۔ پھر فرمایا اے محمد۔ میں نے کہا میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کفارات، یعنی گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیوں کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا نماز باجماعت کے لیے پیدل چل کر جانا اور نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا، یعنی صرف نماز پڑھ کر نکل نہیں جانا، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، اس روحانیت کو محسوس کرنا اور اپنے اندر جذب کرنا، اور مشقت یعنی سردی یا بیماری کے وقت پورا وضو کرنا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں گرم پانی کا کوئی انتظام نہ تھا، لوگ ٹف لائف یا ایک طرح کی مجاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے اور ٹھنڈے پانی سے بھی باہوشی وضو کرتے تھے۔ تو گناہوں کا کفارہ کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ پورا وضو کرنے سے، ہر حالت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا درجات کی بلندی کے بارے میں، کہ درجے کس سے بلند ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کن چیزوں میں ہیں؟ میں نے کہا لوگوں کو کھانا کھلانے سے، نرم بات کرنے اور رات کو نماز پڑھنے میں۔ یعنی انسان اوپر کے درجوں میں کیسے جاتا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانے سے، نرمی سے بات کرنے سے اور رات کی نماز سے۔ مراد تہجد ہے۔ اگر آپ یہ 3 کام کر لیں تو 3 درجے اوپر چلے جائیں گے، اگر 3 نہیں تو 2 کر لیں، اور اگر 2 نہیں کر سکتے تو 1 درجے والا کام تو کوئی ضرور کریں۔ اب جیسے کہ کھانا کھلانے کے لیے تو مال کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن دوسرے دونوں کاموں کے لیے کچھ خرچ نہیں ہوتا، تو کہیں تو آگے بڑھنے کی عملی کوشش ہمیں کرنی ہو چاہیے۔ صرف آرزوؤں اور تمناؤں سے بات نہیں بنے گی کہ ہم صرف سوچتے ہی رہ جائیں اور کریں کچھ نہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا یہ خواب حق ہے، بس اس کو یاد رکھو اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ خواب سناؤ، کیونکہ انبیاء کے خواب سچ ہوتے ہیں، وہ بھی وحی کی ایک قسم ہوتے ہیں۔ خود بھی یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی سنائیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ کے نزدیک جبریل علیہ السلام نے میری امامت کی، پس مجھے ظہر کی نماز پڑھائی اور مجھے عشاء کی نماز پڑھائی اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا طریقہ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سکھایا۔
اور پھر اس حدیث میں اوقات کا بھی ذکر ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کا درجہ اتنا بلند ہے اور اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی ہے کہ اسے مخصوص صحت مقررہ قاعدوں، متعین ضابطوں اور نہایت خشوع و خضوع سے ادا کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم امت کے لیے جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور انہوں نے اس کی اقامت، حیت اور اس کے قاعدے سکھائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی اوقات اور قاعدوں ضابطوں کے مطابق نماز پڑھتے رہے اور امت کو بھی یہی حکم دیا۔ حدیث ہے، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، یعنی کہ ہمیں سنت کے طریقہ پر نماز پڑھنا ہے۔ سورۃ عنکبوت آیت 45 میں ہے، اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ کیونکہ نماز درست ہوگی تو ہمارے سب اعمال بھی درست ہو جائیں گے، ہم بے حیائی سے بھی بچیں گے اور برائی سے بھی بچیں گے۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے سورۃ طٰہٰ 132 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتا رہے اور خود بھی جمے رہو۔ تو یہی حکم ہم سب کے لیے بھی ہے، خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں، کیونکہ ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا۔ جن کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے ان کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی۔ آخر میں یاد رکھیں کہ نماز جو ہے پڑھنے ہی میں ہماری فلاح ہے۔ قرآن کے شروع ہی میں سورۃ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ فلاح پانے والے ہیں ان کی صفات بتاتے ہیں۔ تو جو پہلی صفات ہیں فلاح پانے والوں کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا فلاح پانے کے لیے نماز قائم کرنا ضروری ہے، نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ سورۃ مؤمنون میں ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پاگے ایمان والے، والذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، نماز کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، اور اگر پڑھتے ہیں تو اس میں کتنا خشوع کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور محبت کے ساتھ نماز کو پڑھتے ہیں، اور کیا ہم اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ہر طرح کے حالات میں بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں، یا یہ کہ جب کوئی دنیا کا معاملہ آئے، شاپنگ کا معاملہ ہے، شادی کا ہے، جاب کا ہے، تو اس وقت نماز نہیں، حفاظت میں اس کو ہر حال میں کرنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ نماز پڑھیں گے تو فلاح پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پسند کا نمازی بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔